बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 70% नौजवान शामिल हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान के नौजवान मायूसी का शिकार हैं क्योंकि पाकिस्तान में लीडर कम और मतदारी ज़्यादा है, जो इनको मायूसी से निकालने के बजाय सबज बाग दिखाकर मजीद गुमराह करने को अपना फर्ज समझते हैं। नौजवान परेशान हैं कि वो किस सियासी या मजहबी लीडर की बात सुने, क्योंकि इनमें से कोई एक भी मिसाली रोल मॉडल बनकर सामने नहीं आ सकता जिसकी शख्सियत करिश्माती हो और वो नौजवान नस्ल को मुतासर करने की सलाहियत रखता हो। इल्लामा इकबाल की आरजू थी कि मुसलमान नौजवान शाहीन बने, क्योंकि शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो खुददार और गैरतमंद है, दूसरों का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, अपना आशियाना नहीं बनाता, खिलवत पसंद है और तेज निगाह है। इल्लामा इकबाल चाहते थे कि यही खसूसियात नौजवानों में पैदा हो जाएं तो वो एक मिसाली कौम की तश्कील कर सकते हैं। इल्लामा इकबाल ने फरमाया, मैं बुजुर्गों से नाउमीद हूँ क्योंकि वो जमूद और तकलीद का शिकार है। मैं आने वाले दौर की बात कहना चाहता हूँ। नौजवानों के लिए मेरा कलाम समझना अल्लाह आसान कर दे, ताकि मेरे शेरों की हिकमत और दनाई इनके दिलों के अंदर उतर जाए और वो इंसान कामिल बन जाए। इल्लामा इकबाल ने फरमाया, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, शाही का जहां और है गरगस का जहां और। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं मलक अदनान दानी, जो विलेज कौंसल कुटली से उम्मीदवार बने यूथ काउंसलर का इंतखाब लड़ रहे हैं। उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं अब्दुल बासत मलंग साहब, जो जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं यूनियन काउंसिल फलकोट विलेज काउंसिल कुटली से। उन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है और वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। हालांकि आधा घंटा पहले उनके बड़े भाई आसफ भाई ने कॉल करके माजरत की है कि कुछ घरेलू बिना की वजह से वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते। दोबारा इंशाल्लाह ताला फिर अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो वो इस प्रोग्राम में शिरकत को यकीनी बनाएंगे। अदनान साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। नवीद भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक हैं जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के बड़े एहसान है। आप सुनाएं, सब अच्छे की रिपोर्ट है? इलेक्शन कंपेन अल्लाह आपकी पाक का कैसे करम चल जी। रही है? शुक्र है मालिक की जात का जी। अल्लाह पाक कामयाब करें। अदनान भाई, ये पूछना चाहेंगे कि आप बिल्कुल यंग है, टैलेंटेड है, आपने सियासत में आने का क्यों फैसला किया? जी अदनान साहब। पहल जी, मैं अपने तमाम देखने वाले भाइयों को और ख़ास तौर पे आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सियासत में मकसद है आने का कि मैं अपने इलाके की महरूमियाँ को ख़त्म कर सकूँ। जिस जी वजह जी। से मैंने अपने इलाके की बहुत सी महरूमियाँ देखी, बहुत से मसले मसाइल देखे, और इस वजह से मैंने कहा मैं एक दफ़ा इस सियासत में आके कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि अपने इलाके की महरूमियों को ख़त्म करूं। असल मकसद ये है कि मैं अपने इलाके की महरूमियों की वजह से आया हूँ। बाकी मुझे ना ही तो मेरे कोई, आपको पता ही है, जानते भी हैं आप, ना ही मेरे बाओ-इजाद ने कभी इलेक्शन लड़ा और ना ही कभी वो सियासत में आए। कभी भी हमने जी जी। सियासत में कदम रखा नहीं है। जी जी। आप तो क्या असल समझते मकसद ये, हैं कि आप क्या समझते हैं, क्या क्या ऐसी महरूमियाँ हैं जो आप इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह आपको कामयाब करता है तो आप उन महरूमियों को ख़त्म करेंगे? नवीद भाई, असल बात है, देखे हमारे इलाके में बहुत सी महरूमियाँ हैं, गिनने का तो नाम लेना तो ख़त्म ही नहीं होती। जी जी। जहाँ तक भी नज़र डालें बहुत सी महरूमियाँ हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसी।
تو میں تو کہتا ہوں دیکھیں ہمارا روڈ نہیں ہے، ہماری کوئی کلیننگ ہمارے گاؤں میں نہیں ہے، کوئی بچوں کے لیے کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی اسکولوں کا ہمارے پاس کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے، بہت سے مسائل ہیں، ہوں، جتنے بھی میں آپ کو گنواؤں تو آپ کہیں گے جی اتنے مسائل۔ جی جی اور علاقہ ہمارا ماشاء اللہ سے اتنا خوبصورت ہے، اور ہمارے لوگ وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ جی عدنان بھائی، دوسرا سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا منشور کیا ہے؟ کس حکمت عملی کے تحت آپ نے الیکشن میں آنے کا فیصلہ تو چلے آپ نے بتا دیا محرومیاں ختم کرنی ہے، لیکن آپ کا منشور کیا ہے؟ کس بنا پہ یا کن چیزوں کو لے کے آپ چلیں گے جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ نوید بھائی دیکھیں میری تو کوشش ہے، سب سے پہلے جو ہوں میں پہلے تو میں آیا ہی یوتھ کی سیٹ پہ ہوں، ہوں ٹھیک ہے، ہوں ہوں کافی سارے دوستوں کی مشاورت کی وجہ سے بعد انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یوتھ کی سیٹ پہ آ جاؤ، آپ ایک جی جی نوجوان ہو اور نوجوانوں کی جی جی رہنمائی کر سکو۔ جی جی تو میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی اچھا مستقبل لے کے آؤں گا، جی جی اور میں تو کہتا ہوں دیکھیں ہمارے علاقے میں کئی میرے پہلے بھی آپ کے پروگرام سنے، کچھ بھائیوں نے کہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ڈسپنسری نہیں ہے، ڈسپنسری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جی میری بھی امید ہے کہ ڈسپنسری ہونی چاہیے، پر دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ نہیں ہے ڈسپنسری، جس کی وجہ سے ہمارا ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، پھلکوٹ میں، وہاں سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ڈسپنسری قائم ہو سکتی ہے، جی جی پر اس وجہ سے دیکھیں ہمارے 3 کلومیٹر تو ہوتا نہیں، ہے آپ کے پاس آپشن ہے، پانچ آپ صحت کو فروغ دے رہے ہیں، 5 کلومیٹر ڈگری بگلا کے پاس تو بن جاتا ہے ڈسپنسری، وہیں پہ منظور کروا لیں۔ اتنا پھر بندے نہ جوڑی سن سر پھر اس سے چلے اچھا ہے سیاح تو ہم آتے ہیں پھلکوٹ ہمارے آ جائے، پاس۔ اور صحت ہوں، کہاں، ہمیں اپنی ضرورت زیادہ ہے، صحت تو بعد میں بات ہے نا، پہلے ہم اپنے لوگوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، یہ ان کے مسائل دیکھیں گے نا، صحت ہوں، تو پھر ہوں، بعد میں آ جاتا ہے نا، پہلے ان کی ہوں۔ محرومیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میری رائے ہے، میں جہاں تک اپنی کوشش، جی عدنان بھائی، اس ڈسپنسری کا نعم البدل آپ کے پاس اس کا متبادل کیا حل ہے؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ میں نے ایک دو بندوں سے بات بھی کی ہے اور دوستوں سے بھی مشاورت کی ہے، میں نے کہا اگر جی کہ جی ڈسپنسری نہیں ہو سکتی تو ہم کسی ایسے بندے کو، کسی سیاسی کو، کسی مطلب جو ایک سے اقتدار میں ہو، اس سے اگر ہم ہوں ہوں مشورہ کر کے اس سے کوئی فنڈ وغیرہ دلوا کے ہم چھوٹی سی کلیننگ اگر وہاں لا سکیں ہوں تو کلیننگ میرے خیال سے وہاں ہو سکتی ہے، دیکھیں یہ ہم پھر مشاورت کریں گے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہوں ہیں یہ پھر ان بھائیوں سے بھی مشاورت کریں گے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی مشاورت کریں گے، اگر کہ کلیننگ کا ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، اپنے گاؤں میں ایک کلیننگ لازمی ہوں۔ ہونی چاہیے سر، ہمارے گاؤں میں انتہائی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جی بہتر ہو گیا جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ ہمیں جوائن کیا حافظ نعیم صاحب نے۔ حافظ نعیم صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر نوید بھائی، بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے دوبارہ لب پھر کشائی مدعو کرنے کیا۔ کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں ملک عدنان بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے شو میں، اور جی آپ جی کے توسل سے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے پروگرام کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ہمیں دیتے ہیں۔ اسپیشلی جو لوگ کٹلی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جی، اس سردی میں وہ تمام احباب وہاں پہ اکٹھے ہو کے جمگٹھے کی صورت میں ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور ہمیں نیک تمنائیں بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمارے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ کسی بھی امیدوار میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کن خصوصیات کی بنیاد پر ہمیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے؟ جی حافظ صاحب۔ ملک صاحب آپ کی آواز کٹ ہو رہی ہے۔
میں دوبارہ اپنا سوال دہرا دیتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کسی بھی امیدوار میں کیا کیا بنیادی چیزیں ہونی چاہیے؟ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں مجھے اور میرے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ کسی بھی امیدوار میں کیا کیا بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے جس کی بنا پر ہم اسے اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ وائس کا ایشو ہے شاید۔ ملک صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی؟ سوال کی صحیح سمجھ نہیں آئی، آپ کا سوال مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے۔ آپ اس طرح سے کریں کہ دوبارہ جوائن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کلیئر ہو جائے گی۔ عدنان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ جیت جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ اپنی ولیج کونسل میں کیا کرنے کو ترجیح دیں گے؟ جی نوید بھائی، اگر کہ مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا، اگر کہ میں کامیاب ہو گیا تو میں انشاءاللہ ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ میں اپنے گاؤں میں ایک کیا نام ہے ڈسپنسری تو ہو نہیں سکتی، کلینک کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا، میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا۔ بے شک میں اگر اس کا میں الفن کہہ رہا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا، اگر کہ میں ہار بھی گیا یا جیت بھی گیا، یہ میری پوری کوشش رہے گی کہ میں اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی کلینک کہیں نہ کہیں سے کسی کی محنت ترلا کر کے کچھ بھی ہو سکے تو وہ میں ضرور لاؤں گا۔ اور دوسرے اپنے نوجوانوں کے لیے میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کے مستقبل کے لیے کچھ اچھا سوچ کے بھی آیا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو کر کے دکھاؤں گا بھی۔ جی جی بہتر ہو گیا جی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے ویورز کی طرف۔ جی فیصل قیوم صاحب سیانہ سے دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ ملک ریاض بنی گلی سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ریگولر ویورز ہیں، بہت شکریہ ریاض بھائی۔ اور لکھتے ہیں جی قاری صاحب سے بڑی اچھی دینی معلومات ملتی ہیں۔ اس کے بعد محمد شعیب صاحب مل رہے ہیں، مائی بیسٹ وشز ود عدنان دانی۔ اور نوید خان محمد یاسر لکھتے ہیں جی ویری گڈ۔ اور شبان احمد، منصف دانش پی ایم ایل این اور منصف دانش، آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں جی۔ اور لکھتے ہیں جی ملک صاحب ان کو بتائیں کہ ڈسپنسری کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ کوٹلی وی سی میں نیٹ ورک پرابلم ختم ہو جائے۔ اور ملک مادی میرا چھوٹا بھائی لکھتے ہیں جی ویری نائس۔ ملک سفیر، ظفر اوان، ہیرو ملک سیانہ سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ میرے والد محترم ملک عبد الوحید، تمام سامعین و ناظرین سے درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ ملک اشفاق صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور ملک ریاض صاحب لکھتے ہیں ملک صاحب آپ نے لوگوں تک پوائنٹ آف ویو پہنچانے کے لیے بہت اچھا پروگرام شروع کیا، بہت شکریہ جی۔ سعید تالا خان پھلکوٹ سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ نوید خان، یاسر ملک لائیو یہ دیکھ رہے ہیں جی، کراچی ہیں یہ ایبٹ آباد ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ آتف خورشید سیانہ ٹنڈ سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ عمیر گل حسینی دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ملک ظہیر میر صاحب دیکھ رہے ہیں پھلکوٹ سے جی، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی۔ ندیم عباسی صاحب دیکھ رہے ہیں، عبد الرزاق اوان ایبٹ آباد کن سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ملک ازلان، ظہیر احمد اور نصیر اوان، نوید اوان اور جنید ملنگ دیکھ رہے ہیں، یہ آج کے جو مہمان تھے ان کے چھوٹے بھائی، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ محمد زبیر میرے کزن ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ وقاص اوان وہ دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ملک عتیق، شان خان، نوید خان اور اس کے بعد عمران خان، حافظ کیسر اوان یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ نوید خان اور زفران ملنگ دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ محمد نعیم، عبد الستار اور دانش فرمان دیکھ رہے ہیں۔
दाऊद हुसैनी साहब देख रहे हैं, वेलकम जी। इमरान खान, सजाद खान और अगजेब आतिश साहब देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। मलक साजद, सुहेल अवान, मोहम्मद ताहिर, मलक वकास, नवीद खान, वहीद अवान पारी कुटली से देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं जी। वहीद सदीक देख रहे हैं, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं एबटाबाद से जी। परवेज असलम मेरे मामू देख रहे हैं जी, इनको वेलकम कहते हैं। मोहम्मद शुएब, मलक अमजद, मलक शुएब, मलक तोसीफ साहब, राशिद इकबाल साहब पारी कोटली से देख रहे हैं जी, इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। किसी दिन किसान कौंसलर जवेद और किसान कौंसलर रिजवान को बुलाया जाए ताकि वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अवाम के सामने रखे, ताकि अवाम को चुनाव में आसानी हो। इंशाल्लाह ताला राशिद भाई, आपकी सजेशन पे अमल होगा और इंशाल्लाह ताला उनको भी मदऊ करेंगे, बशर्ते कि वो आ गए। तो अगर नहीं आए तो हम इंशाल्लाह ताला इस फोरम से आपको बताएंगे कि फलां बंदे को हमने मदऊ किया है, उसने माजरत कर ली है, वो आना नहीं चाहता, कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, आपकी नुमाइंदगी नहीं करना चाहता। जो भी सूरत हाल होगी उनसे उससे इंशाल्लाह ताला हम अपने व्यूवर्स को आगाह करेंगे जी। शहजाद गुल साहब देख रहे हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। उसके बाद और लोग भी देख रहे हैं, गाए बगाए इंशाल्लाह ताला इनका नाम भी लेते रहेंगे। अदनान साहब आपकी तरफ आते हैं और आपसे ये पूछेंगे कि आप में ऐसी क्या काबिलियत है, किस काबिलियत की बिना पर आप लोगों से वोट्स की डिमांड करते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मुझ में ये काबिलियत है, लोग इस बिना पे मुझे वोट दें। ये जी इंतहाई माजरत से मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा और लंबा करता हूँ कि ये कि भाई मैं महरूमिया देखने देखने के बाद मैंने सियासत में आने का फैसला किया है। ये एक कॉमन सी बात है, हर उम्मीदवार ने इसी तरह से आगे कहना होता है, लेकिन अपनी कोई काबिलियत, काबिल जिक्र काबिलियत बताएं जिसकी बिना पे लोग आपसे इंस्पायर हों और आपको वोट दें। जी अदनान साहब। जी नवीद भाई, सर जी जी देखें, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि मैं सिर्फ किस वजह से गया हूँ। देखें, मैं एक तो मैं अभी लोगों के सामने शो नहीं करना चाहता, या लोगों को पता भी है मेरा कारोबार है, मैं अपना कारोबार वेल सेटल्ड हूँ, जी जी, मतलब वेल यहाँ रहता सेटेड हूँ, है शहर में बिल्कुल। सब कुछ है। जी जी ठीक है, तो मुझे सिर्फ इन लोगों की महरूमियाँ, अपने गांव के बहुत सारे मसले मसाइल, जिस वजह से मैंने सियासत में कदम रखा, जी जी और मैं यूथ काउंसिल की सीट पे आया, और मेरे छोटे 3 भाई हैं, वो भी यूथ काउंसिल की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, मेरे जी जी काबिल एहतराम भाई हैं। ठीक है मुझसे छोटे जी हैं, जी मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। ठीक है, जी जी बॉर्डर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखें, जिस बंदे वोटर वोट डालने तो जाएगा, हर बंदे ने वोट तो देना है। देखें, मैंने भी देना है, दूसरे बंदे ने भी, हर बंदे ने किसी न किसी को वोट देना है। हम्म, ये जो काबिलियत की बात आपने की है ना, ये काबिलियत अवाम देखेगी, अवाम को देखनी चाहिए। ठीक है, या मैं तो, अब मैं कहूँगा मैं तो बहुत काबिल हूँ, और दूसरा भाई कहेगा मैं भी काबिल, हर बंदा काबिल है। ठीक है, हर बंदा अपने हम्म। इलाके की महरूमियाँ या कुछ भी देख के आया, हर बंदा काबिल है, हर भाई काबिल है। ठीक है, तो ये और अवाम को करनी चाहिए, देखे कि जो हमारे गांव चले के अवाम के हमारे मसले मसाइल हैं। हमारे हमारे इस मसले का हल हमारे साथ हाफिज साहब बैठे हुए हैं, उनसे शहरी तौर पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि हाफिज साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी मलक साहब, आ रही है। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे सामीन और जी नाजरीन को जी आगाह कीजिए कि किसी भी उम्मीदवार में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए कि वोटर किन खूबियों की बिना पर उनको वोट दे। जी जी बिल्कुल। मलक साहब, जो उम्मीदवार हो, इस्लामी जी नुक्ता जी नज़र से जी जी उम्मीदवार को सबसे पहले अकलीती उम्मीदवार को छोड़कर जी जी जो अकलीती के अलावा जितने भी उम्मीदवार हों उनको सबसे पहले मुसलमान होना चाहिए। जी, ठीक हो ये पहली शर्त है उम्मीदवार की, शरीयत बार से। जी जी और आवाज आ रही है मलक साहब? जी जी, आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अकलीती उम्मीदवार को छोड़कर सबसे पहली जो उसकी शर्त है वो मुसलमान होना चाहिए। और मुसलमान भी ऐसा हो कि वो अकीदे के एतबार से पक्का हो। जी, ठीक हो मसलन गया। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर यौमिल वल आखिर कद्रि वल खैरिही कद्र व खैर शर्रिही व मिनल्लाहि शर्रिही तआला वल वल बास बाअस बाद। बादल मौत। जी जी
جی آپ کنٹینیو کریں جی نعیم بھائی. جی وہ مسلمان اور عقیدے کے اعتبار سے پکا ہو جی دیندار ہو یا کم از کم دین یا اہل دین اور شاعر دین کا دل سے احترام کرتا ہو جی اور ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جذبہ رکھتا ہو جی اور اس کی ووٹر کی کینڈیڈیٹ کی جو اگلی شرط ہے وہ یہ ہے جی کہ جی سب سے جو مین دیانتدار ہو ضمیر فروش نہ ہو جی جو جی منصب جو عہدہ اسے ووٹروں نے اپنے ووٹ کی صورت میں دیا ہے اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ استعمال نہ کرے. جی جی حافظ صاحب پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں جی. جب تک وہ واپس آتے ہیں اتنی دیر میں ہم آتے ہیں ملک عدنان دانی کی طرف اور آ گئے ہیں جی. حافظ صاحب بھی آ گئے جی. نعیم بھائی کنٹینیو کریں جی. جی ملک صاحب وہ دیندار ہو ضمیر فروش نہ ہو جو مینڈیٹ انہیں اس کو اس کے ووٹروں نے دیا ہے اس کا وہ ناجائز استعمال نہ کرے اور شریف ہو با اخلاق ہو با کردار ہو ملک و قوم کی واقعی خدمت کرنا جانتا ہو اور کھلے عام یعنی سر عام فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو یعنی جی جی کھلے عام شراب نوشی نہ کرے گناہ کبیرہ نہ کرے فسق و فجور کا مطلب یہ ہوتا ہے اور جی جی سلیم الفکر اور نظام حکومت کے مسائل اچھی طرح سے سمجھتا ہو جی جی شریعت اور اسلامی نظام کے خلاف ہرگز نہ چلے جی اگر وہ ٹھیک ہو کسی پارٹی کا امیدوار ہے جی جی حافظ صاحب کی آواز پھر بریک ہو گئی تھی. جب تک وہ دوبارہ آتے ہیں اتنی دیر میں ہم آتے ہیں عدنان دانی کی طرف اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ عدنان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ نوجوانوں کے امیدوار ہیں یوتھ کونسلر کا آپ الیکشن لڑ رہے ہیں نوجوانوں کے لیے کیا پروگرام لے کے کیا پلاننگ لے کے آپ میدان میں اترے ہیں یہ جی نوید بھائی سر جی جی میں اسی لیے یوتھ کونسلر کی سیٹ پہ آیا ہوں. دیکھیں یوتھ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ینگ ٹھیک ہے جوان ٹھیک ہے. میں اصل نوجوانوں کی انشاءاللہ پوری امید ہے کہ میں نوجوانوں کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے اپنے آخری خون کے قطرے تک ان کے ساتھ رہوں گا. اور میرا دیکھیں ہمارے گاؤں میں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے گاؤں میں زیادہ تر سپورٹس کے حوالے سے بڑا شوق رکھتے ہیں ہمارے نوجوان ٹھیک ہے. وہ تو اس کے ہمارے لیے پاس اسلام اتنی آباد لاہور تک جاتے ہیں جی. اسی لیے ہمارے گاؤں میں اس لیے کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں کوئی گراؤنڈ انہیں مہیا کر سکیں کہیں سے کروا سکیں. مطلب ہم تو اتنے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے اتنا وہ کوئی لان لیڈ نہیں ہوتا کہ جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پاس سے کہے جی میں 50 لاکھ کروڑ روپیہ آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے. ہم کو کہیں سے لوگوں سے ارینج کر کے کئی امیدوار جیت جاتے ہیں ٹھیک ہے. ان کو فنڈ ملتا ہے وہ فنڈ بھی اپنا لگا دیتے ہیں پر ہمارے پاس خاص طور پہ جگہ نہیں ہوتی جس وجہ سے کئی جگہ ہوتی بھی ہیں تو ہمارے لوگ دیتے نہیں ہیں کہتے ہیں نہیں جی ہم نے جگہ نہیں دینی. تو ہماری ویسی کوٹلی میں تو ہمارے پاس کہیں بھی جگہ نہیں ہے. ایک وہ باڑی کا گراؤنڈ ہے آپ کو پتہ ہے اور وہ بھی چھوٹا سا ہی ہے. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ وہاں اگر لڑکے کھیلتے ہیں اپنا وہی جگہ ہے ہمارے پاس جو چھوٹی سی اگر اسی کو تھوڑا سا ریپیئر کیا جائے اسی کو سیٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو وہ سب سے بیسٹ جگہ ہے ہمارے پاس. تو میری انشاءاللہ پوری میں یقین دہانی کرواتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ میں اس جگہ کے لیے انشاءاللہ اچھا سوچ کے آیا ہوں اور اچھا بہتر کروں گا انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے لیے اس گراؤنڈ کے حوالے سے. وعدہ میں اس انشاءاللہ لیے نہیں کرتا کہ میں کہوں کہ میں اسے والی بال کا گراؤنڈ بنوا دوں گا آپ کو ادھر ادھر سے جو نکے ہیں وہ کاٹ کے تو ایسے جھوٹ والی بات ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس کی بہتری کے لیے انشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں کے یہ دن رات محنت کروں گا جی. انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ. حافظ صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں جی.
ملک صاحب میں نے بہت مشکل الفاظ میں اپنے ناظرین کو بتایا. اب میں سلیس اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا امیدوار ہو ہمیں کیسے جانچنا چاہیے, کیسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ امیدوار میں ہماری ووٹ کی اہلیت ہے. نہیں, ابھی تو سارے امیدوار ان کی خواہ فیس بک پہ پوسٹ دیکھیں, ان کے پینافلیکس دیکھیں, ان کے جو چھوٹے بینرز وغیرہ دیکھیں, جہاں کہیں بھی چشمہ ہوں گے, نڈر, بے باک, دلیر اور بے خوف, جرت مند, یہ تو سارے امیدوار ہیں. آپ صرف ووٹرز کے لیے کچھ آسانی پیدا فرمائیں کہ ووٹرز ان کو کس طرح سے جانچیں. اپنے منہ تو سارے میاں مٹھو, ووٹرز کس طرح سے ان کو جانچیں, کس طرح سے ووٹر انتخاب کریں ان کا, اور آسان الفاظ میں سمجھائیں تاکہ ہر عام آدمی کو آسانی سے سمجھ آ جائے. جی نہیں بھائی. جی ملک صاحب, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ووٹ ڈالنے جائیں یا جس امیدوار کا انتخاب کریں, تو اس امیدوار کے کردار کو دیکھنا چاہیے. آیا وہ امیدوار اس کے ووٹ کا اہل ہے, وہ کردار کا اچھا ہے, ضمیر فروش تو نہیں ہے. یہ اس کو اپنی ضمیر بتائے گی. آج کل ہر بندہ ماشاءاللہ باصلاحیت ہے, اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے, حلال حرام کی پہچان رکھتا ہے, جائز ناجائز کی سمجھ رکھتا ہے. میں جو ہمارے بلدیاتی نمائندگان ہیں, میں ان سے پیشگی معذرت چاہوں گا. میری توب کرو کسی ایک کی طرف نہیں ہے, اور نہ ہی میں کسی ایک کو یہ کہہ رہا ہوں. بہرحال یہ ہے کہ یہ جو منصب ہوتا ہے یہ ایک مقدس فریضہ ہے. جس طرح ووٹ ڈالنے کے لیے شرعی طریقے پر ہم نے ووٹر نمائندے کو دیکھنا ہے کہ نمائندے میں ہماری اہلیت, ہمارے کام کرنے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے. اسی لیے امیدوار کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں منتخب ہونے کے بعد اپنے ووٹر کی امیدوں پر پورا اتروں گا یا نہیں. امیدوار کے اندر تبدیلی لانی ہوگی. اچھا جی, پہلے عدنان دانی صاحب کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے, وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. ابھی حافظ صاحب کی بھی بفرنگ ہو رہی ہے. اتنی دیر میں ہم آ جاتے ہیں جی اپنے ویورز کی طرف. ملک زاہد اوان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں جی. محمد نذیر اوان صاحب دیکھ رہے ہیں پیمرا سے, ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. منیر اوان احمد دیکھ رہے ہیں جی دبئی سے, ان کو ویلکم کہتے ہیں. نوید خان پاری کوٹلی سے دیکھ رہے ہیں جی موتی بھائی, ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی. اس کے بعد صابر حسین اوان صاحب دیکھ رہے ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں. ملک پرویز میرے چاچو لاہور سے دیکھ رہے ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں جی. اور اس کے بعد عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں جی پنڈی سے کوٹلی سے. انہوں نے ڈسپینسری کا سلوشن بتایا کہ ملک صاحب اگر ہمارا کوئی بھائی نرسنگ کا کورس کر لے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جی. ملک ریاض صاحب حافظ نعیم صاحب کے لیے پیار بھرے پیغامات بھیج رہے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی. ملک تیرو ہاشمی دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ حافظ بھائی, ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. شکیل اوان صاحب دیکھ رہے ہیں جی روٹا سے, ان کو ویلکم کہتے ہیں جی. اور اس کے علاوہ ظہیر میر کے ساتھ سعید میر, محمد سفیر, زہیب, یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں. حافظ صاحب آپ اپنا جو آپ بتا رہے تھے اس کو کنٹینیو کیجیے پلیز. جی ملک صاحب, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ملک صاحب, ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جس معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سیاست شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے.
حالانکہ سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک خدمت ہے. جی جی سیاست کو ہم نے عبادت کے طور پر دیکھنا ہے، خدمت کے طور پر دیکھنا ہے. جی جی جب صدیق اکبر کا انتخاب کیا گیا تو صدیق اکبر کو مسلمانوں نے جمہوری طریقے سے منتخب کیا. اس جی کے جی بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا. حضرت عمر فاروق کو صدیق اکبر نے اپنا نائب بنایا. جی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 6 رکنی ایک کمیٹی بنائی. پھر جی ان میں سے ایک کو منتخب کیا گیا. وہ حضرت عثمان غنی تھے. پھر حضرت علی کی خلافت آئی. اس کے بعد بادشاہت کا دور آیا اور بادشاہت کو اسلام نے ناپسند فرمایا کہ کوئی آئے اور گن پوائنٹ پر آ کر عوام رعایا پر حکومت کرے. اس کو اسلام نے ناپسند فرمایا ہے. جی جی اور اگر کوئی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. اور جب ہم خود کسی کو منتخب کرتے ہیں، جب ہم خود کسی کو اس منصب پر فائز کرتے ہیں تو ہمیں جی پہلے سے سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے مستقبل کا معمار ہے، یہ ہمارے مستقبل کا لیڈر ہے. جی جی ملک صاحب، غریب آدمی کے پاس ایک ووٹ ہی تو ہے جو اس کی طاقت ہوتی ہے. بے شک. اور ایک غریب کا، میری وی سی کوٹلی کے ایک غریب کا ایک ووٹ اور ملک پاکستان کے پرائم منسٹر کا ووٹ دونوں برابر حیثیت میں برابر ہیں. جی جی بالکل ایسے. جس طرح میری وی سی کوٹلی کے ایک غریب کے ووٹ کی گنتی ایک ہوتی ہے، اسی طرح ملک پاکستان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ووٹ کی گنتی ایک ہی ہوتی ہے. جی تو بالکل. یہ ووٹ غریب کے پاس بہت بڑی طاقت ہے اور جی یہ امانت ہوتی ہے. اس جی جی امانت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ووٹ دیتا ہی نہیں ہوں جی جی کیونکہ میں ووٹ نہیں دیتا، اس کا فائدہ نہیں ہے. جی جی علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ جان بوجھ کر نہ دینے والا یہ جی جی گنہگار ہے. جی جیسے میں نے بالکل. جی کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ووٹ ایک شہادت ہے تو شہادت کو چھپانا نہیں چاہیے. جی کل بے بھی میں شک. نے آیت پڑھی کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے. جی بالکل. ملک صاحب، میں اپنی عوام سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ جو شخص جہاں بھی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، ایبٹ آباد ہو، جس جگہ بھی ہو، 31 مارچ کو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے ضرور جائے. ہمارے ووٹ سے ہمارے بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے. جی بالکل. جی دیکھیں، ہمارے علاقے میں بہت سارے مسائل ہیں. سب سے پہلے مجھے دیکھیں آپ، ہمارے جو نوجوانوں میں آج کل ایک بیماری ہے، وہ منشیات ہے. جی بالکل. جی گاؤں میں بچہ سگریٹ نوشی کا شکار ہے. جی بالکل. حتیٰ کہ میں آن لائن ہوں، مجھے یہ بات گوارا نہیں دیتی کہ چھوٹے جی چھوٹے جی بچے، یقین کریں دکھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے چرس پہ لگے ہوئے ہیں. یہ میں کیا آپ کی ہم بات کو ایک منٹ آپ کی بات کو یہاں پہ تھوڑا سا سانس بھی لے لیں. میں اپنی طرف سے اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سیاسی نمائندگان ہیں، جتنے لوگ بھی یہ تعمیر و ترقی کا اور اپنی محرومیوں کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ التماس ہے، بشمول عدنان دانی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. میری ریکویسٹ ہے تمام بھائیوں سے کہ جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کے مستقبل میں کوئی بھی چیز حائل ہو رہی ہے، اس میں بالکل یہ نہ سوچیں، کیونکہ اس کا بھی آپ سے بروز قیامت آپ سے اس کا بھی حساب ہوگا. اس کا بھی آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے معاشرے میں یہ فلاں چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور آپ نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ظالم سے بڑا وہ ظالم ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. تو کوئی بھی بندہ ہو، اگر آپ پبلک فگر ہیں، کوئی سیاسی نمائندے ہیں،
گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کو جو بھی اس کا قانونی پروسیس ہو، جس طرح سے بھی آپ وہاں کے ماحول کو دیکھ کے دیکھیں کہ جس طرح سے بھی ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے، یہ منشیات کا یا دوسری تیسری جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو خدا را ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوان ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور اگر نوجوان کسی بھی نشے کی لت میں لگتے ہیں تو ہم بحیثیت قوم پیچھے رہ جائیں گے، پہلے ہی بہت زیادہ پیچھے، مزید پیچھے رہ جائیں گے، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جی حافظ صاحب، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں۔ جی ملک صاحب، میں چلو مسائل کے لیے تو آپ نے کینڈیڈیٹ کو بھی بلایا، لیکن ایز اے ووٹر میں اپنی وی سی کی طرف سے یہ آ کر رکھتا ہوں کہ میں جو ہمارے امیدوار کھڑے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو منشیات کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اس کا فوری طور پر ہم خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے علاقے میں سکولز ہیں ان میں ٹیچروں کی جو آتی ہے ان کو یقینی بنائیں، یقین کریں کہ ہمارا جو ہائی اسکول پھلکوٹ ہے اس میں کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بغیر نقل کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ آ کر پنجاب میں اس کا اگر موازنہ کیا جائے پرائمری لیول کے بچے کے ساتھ تو وہ پرائمری لیول کے بچے کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کر سکتا، وہ پرائمری لیول کے بچے سے بھی میرا مقصد ہے تعلیم کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ جی بالکل ایسے باقی جو سڑکیں ہیں، باقی واٹر سپلائی کی جو اسکیمیں ہیں یہ تو چلتی رہتی ہیں، جو بنیادی جو مسائل ہیں ہمارے علاقے میں سب سے پہلے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور حافظ صاحب کا نیٹ ورک ایشو کر گیا جی۔ عدنان دانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی اتنی دیر، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی عدنان بھائی، عدنان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عدنان صاحب بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں جی۔ اتنی دیر میں ہم آتے ہیں اپنے جو ویورز ہیں ان کی طرف۔ ندیم اوان صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی۔ افتخار جٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں ہم۔ نصیر اوان صاحب دیکھ رہے ہیں، نذیر خان دیکھ رہے ہیں، ملک سجاد صاحب دیکھ رہے ہیں، ملک اشفاق دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں جی۔ محمد شعیب صاحب، دانش فرمان صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ علی اوان صاحب لاہور سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ علی اصغر بھائی پاری کوٹلی، اور توفیق احمد حیدر صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ عامر اوان صاحب دیکھ رہے ہیں، شوکت علی اوان ایبٹ آباد سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ محمد عارف اوان دیکھ رہے ہیں جی لاہور سے، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی حافظ صاحب کی باتیں بالکل درست ہیں، مگر ایسے امیدوار پورے پاکستان میں اکا دکا ہی ملیں گے۔ اور ملک روہیل صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ملک جوید صاحب، میرے چاچو ملک مٹھو دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ نصیر اوان صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ملک چنزید صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ملک یاسر صاحب میرے بھائی ایبٹ آباد پولیس سے، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ محمد جنید اوان صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور اختر نواز صاحب، ملک سجاد صاحب، اور اس کے علاوہ صدر بشیر صاحب لور پارٹ سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ملک مجتبیٰ اوان صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ عامر صادق دیکھ رہے ہیں جی روٹا سے، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ شہزاد رفیق صاحب، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور ملک عارف صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ عدنان دانی صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے جی۔ عدنان صاحب، آپ سے یہ پوچھا تھا پہلے کہ بھئی آپ اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی نوید بھائی، جی جی سر میں اپنے ووٹر کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری بیچی میں بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جی بھائی جنرل پہ ہیں، کوئی یوتھ پہ ہیں، کوئی کسان پہ ہیں۔ یہ جی سب بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ ووٹ دیکھ کے دیں، کس بندے کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے،
ٹھیک ہے. اگر ہم رشتہ داری اور برادری سطح پہ کسی کو بھی ووٹ دیتے ہیں وہ غیر مناسب بات ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی اگر بالکل وہ جی قابل بالکل، بندہ ہے ہمارا موٹو بھی یہی ہے جی. آپ کا اگر وہ رشتہ دار ہے اگر قابل ہے ضرور اسے دیں. اگر کہ آپ کا رشتہ دار ہے وہ آپ کے علاقے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر کہ وہ قابل نہیں ہے بے شک اسے ووٹ نہ دیں. اب میں الیکشن میں کھڑا ہوں اگر کہ میں آپ لوگوں کو قابل نہیں لگتا اگر کہ میں اس ووٹ کے اہل نہیں ہوں تو مجھے بے شک آپ ووٹ نہ دیں. ہوں. اور جو لوگ عدنان بھائی مجبور کرتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ سر مجبور دیکھیں ہماری وی سی میں دیکھیں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں کہیں نہ کسی سے ہر بندے کا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں ہاں. ایک چھوٹی سی وی سی ہے وہاں پہ جتنے بھی میرا خیال ہے 115 کینڈیڈیٹ ہیں ہم اس میں سے ہر بندے کا کہیں نہ کسی سے رشتہ ضرور ہے. اگر کہ ہم رشتہ داری پہ ووٹ دیں گے اور نہ ہی ہمارے علاقے کے لیے کچھ بہتر ہو سکے گا اور نہ ہی ہمارے علاقے کی محرومیاں ختم ہو سکیں گی اور نہ ہی ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچا جا سکے گا. میری تو اپنے بھائیوں سے یہی گزارش ہے اپنی بہنوں سے اپنی ماؤں سے یہی گزارش ہے سب سے کہ آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو اس ووٹ کے اہل ہو اور جو آپ کے مسائل حل کر سکتا ہو. تو کسی رشتہ داری کو نہ دیکھیں تعلق کو نہ دیکھیں خدا را یہ آپ ایک اپنا قیمتی ووٹ ضائع کر بیٹھیں گے پھر بعد میں آپ پچھتائیں گے یار ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا پر اس ٹائم نہیں دینا چاہیے. تو اس سے پہلے کہ ہم سب بھائی ہر بندہ سوچ لے کہ ہم کسی قابل بھائی کو ووٹ دیں جو ہمارے علاقے کے لیے بہتر ہو. عدنان صاحب آپ ابھی علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی بندہ خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے تعلق دار ہے آپ کے گاؤں کا ہے آپ کے پڑوسی ہے اگر وہ آپ کو ووٹ نہیں دیتا اور آپ کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے تو آپ علل اعلان یہ ابھی سب لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے دلی طور پر بھی کوئی ناراضگی نہیں رکھیں گے. سر یہ ناراضگی والا بغض رکھنا تو میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے. ٹھیک ہے. ایک بہترین ہو گیا ضرور جی ہے جی. آپ ہر بندے کے پاس جائیں ہر بندے سے اپیل کریں کہ مجھے ووٹ دیں وہ بندہ پھر آپ کو دیکھے گا سوچے گا سمجھے گا کہ یہ ووٹ کے اہل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بندے کو ووٹ دینا چاہیے جو اس کے اہل ہو. کوئی بھی رشتہ داری تعلق داری کوئی بھی اس چیز کے لیے میں تو نہیں کہتا کہ کوئی بھی بندہ دیکھے غیر مناسب بات ہے. یہ الگ رشتہ داری وہاں نہیں ہوتی وہاں صرف دیکھی جاتی ہے بندے کی اصلیت دیکھی جاتی ہے اور بندے کا وقار اور بندہ آگے کچھ کر سکے یہ کچھ دیکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ لوگ دیکھیں گے تو ہمارے علاقے میں ترقیاں بھی ہوں گی کام بھی ہوں گے اور اپنے علاقے کے لیے سوچیں گے بھی لوگ. جی بہتر ہو گیا جی بہتر ہو گیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی محمد افسر محمد نثار محمد رفیق محمد طارق اور محمد عارف افغان ہمیں لاہور سے دیکھ رہے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں جی. محمد جوید پاک آرمی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جی ان کے والد صاحب بھی ان کے پاس ہے نیک تمنائیں اور دعائیں بھیجی ہیں نہیں. محمد جوید صاحب بہت شکریہ آپ کے والد محترم کو بھی اللہ پاک لمبی زندگی دے. اس کے بعد شبیر میر دیکھ رہے ہیں محمد شہزاد صاحب دیکھ رہے ہیں میرے چاچو ملک سلیم اوان لاہور سے دیکھ رہے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں جی. اور اس کے بعد ملک ازلان صاحب دیکھ رہے ہیں ملک جنید قیوم اوان بلال ملک امجد محمد سفیر شاہد ملک لیاقت ابتبادی لاہور سے دیکھ رہے ہیں جی میرے کلاس میٹ ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی. حافظ نعیم صاحب نے ہمیں پھر جوائن کیا. اس کے بعد لیاقت زمان دانش اختر نواز اوان منیر اوان لور پارٹ سے دیکھ رہے ہیں جی منیر اوان اور گگا بھائی ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی. ملک دانی بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جی. عمران خان آپ کو کہہ رہے ہیں جی کوٹلی سے ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. محمد اشفاق عزیز اور ایم ایس اوان دیکھ رہے ہیں جی مسکین بھائی کراچی سے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا جی ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. ابرار احمد دیکھ رہے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں جی. حافظ صاحب ابھی آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی بحیثیت کوٹلی کے باسی بحیثیت ولیج کونسل کوٹلی کے باسی آپ وہاں پہ کن کن چیزوں میں کمیاں کوتاہیاں دیکھتے ہیں جو محرومیاں آپ اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں امیدواروں کی نظروں سے ہٹ کے ایک ووٹر کس اینگل سے دیکھتا ہے اس سے سامعین و ناظرین کو آگاہ کیجیے. بہت شکریہ ملک صاحب. جی جی سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ جو ہمارے علاقے میں
کمپین ہوتی ہے، سارے نہیں کرتے، کچھ لوگ کمپین کرتے ہیں خاندانی طور پہ. جی جی میں کہتا ہوں کہ خاندانی طور پہ یہ جو الیکشن کی کمپین ہوتی ہے، کمپین کریں ضرور بات ہے، لیکن یہ خاندانی طور پہ یہ جو الف لیا جاتا ہے کہ میں الفن اس کو ووٹ دوں گا، اس سے باہر جی جی ووٹ نہیں دوں گا، میں جی اس جی کی مذمت کرتا ہوں. اور جی جی خاندانی طور پر اگر کسی کو بلیک میل کیا جائے، میں اس کی بھی جی جی مذمت کرتا ہوں. اگر جی جی خاندان میں آپ کا کینڈیڈیٹ اس منصب کے اہل ہے پھر تو جی ٹھیک جی ہے. اگر وہ جی جی نااہل ہے، ضمیر اسے مانتی ہی نہیں ہے، جی ضمیر جی اس کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس کو میں اپنا نمائندہ بناؤں، تو جی اس جی صورت میں اگر یہ جو بلیک میلنگ والا سلسلہ ہے، الف لیا جاتا ہے قرآن پر یا زبانی الف لیا جاتا ہے، میں اس کی جی جی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور اپنے تمام امیدواروں کو میں یہ مؤدبانہ ریکویسٹ کروں، برادری کو آزاد کرو، اپنے ٹھیک ہے اپنا آپ منشور پیش کریں، لیکن خدا را یہ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ حرام ہے کسی کو الف لے کر اس کو پابند کر دینا کہ آپ نے ووٹ مجھے ہی دینا ہے. یہ خاندان کی عزت بیزتی کا مسئلہ ہے، یہ قطعاً شرعاً یہ حرام ہے، جی اس جی طرح نہیں کرنا چاہیے. باقی ایک ریکویسٹ اور آپ سے ہے ملک صاحب، بطور جی جی مہمان، آپ جی میزبان ہیں، جی میں جی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو کینڈیڈیٹ دوبارہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جس طرح آپ نے اپنے پروگرام میں تمام کینڈیڈیٹ حافظ صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں جی، ہم دوبارہ ان کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عدنان صاحب، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی. آپ اپنی کمپین کیجئے، آپ کا کافی ٹائم لے لیے، آپ کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں. اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نوید بھائی، پہلے میں جی نے جی ایک بات کی تھی نعیم بھائی نے منشیات کے حوالے جی سے. جی جی میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ منشیات والا کام جو ہمارے علاقے میں، اور اس پہ ہمیں بھرپور مذمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جی جی دیکھیں ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان جی جی ہمارا مستقبل ہے. جی جی تو انشاءاللہ ہم سے جو بھی ہوا انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، اور اس منشیات والے کام کو انشاءاللہ اپنے گاؤں سے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جی. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. بہت شکریہ عدنان صاحب، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، بہت مہربانی جی، اللہ حافظ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جی، عدنان دانی صاحب. ابھی انہوں نے کوئی ان کا ٹائم بھی زیادہ لے لیا ہم نے، باقی مہمان جو دوسرا ان کے ساتھ تھا وہ نہیں آ سکا. اس کی ریزن یہ تھی کہ کل ہم نے 3 مہمانوں کے ساتھ پروگرام کیا تھا، چوتھے حافظ صاحب کو بیچ میں ایڈ کیا تھا، تو کافی ڈسٹربنگ کا ہم شکار ہوئے تھے. آج میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم 2 مہمانوں کو مدعو کریں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو اور آسانی کے ساتھ ہمارا پروگرام ایک آسان طریقے سے آگے چل سکے. لیکن دوسرے مہمان وہ کسی بھی وجہ سے خیر نہیں آ سکے. لیکن آج کے بعد میں یہاں پہ جتنے بھی امیدوار ہیں سب سے میں کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو امیدوار یہاں پر نہیں آئے گا یا اپنی بات نہیں کرے گا، وہ سالڈ کوئی بھی ریزن دے، کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتا یا کیمرے کے سامنے آنے سے اس کو کوئی شرم آتی ہے، تو پھر بھی وہ بتائے. کسی بھی وجہ سے نہیں آنا چاہتا وہ اپنی وجہ واضح کرے. اور جو بندہ کمٹمنٹ کر کے آپ کے ساتھ اور آپ کے پروگرام میں نہیں آئے گا، اس بندے سے آپ یہ قطعاً امید نہ رکھیں کہ وہ ووٹ میں کیے الیکشنز کے دوران کیے ہوئے وعدے، جتنے بھی وعدے ہیں وہ ان کو پورا کرے گا. کیونکہ جو بندہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اس پہ پورا نہیں اترتا، تو یقیناً وہ بندہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے، آپ کے ساتھ وعدے کر کے بھی پورا نہیں اترے گا. کل کے ہمارے مہمان ہوں گے جی محمد صابر اوان. میں ایک دن پہلے اس لیے آنے اور آج بتا رہا ہوں کہ وہ احباب بھی سن رہے ہوں گے، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار بھی سن رہے ہوں گے، اور یہ میں نے ویسے ہی ان کا نام یہاں پہ نہیں لے لیا، ان سے میری کمٹمنٹ ہو گئی ہے
انہوں نے مجھے بالکل اوکے کی رپورٹ دی ہے، انہوں نے مجھے ڈن کرنے کا کہا ہے۔ اس کے بعد میں ان کے نام آنے کر رہا ہوں جی۔ محمد صابر اوان، امیدوار برائے جنرل کونسل وی سی کوٹلی۔ دوسرے مہمان ہمارے ہوں گے جی سعید میر صاحب، امیدوار برائے جنرل کونسلر وی سی پھلکوٹ۔ اور جو تیسرے مہمان ہوں گے کل ہمارے ساتھ، وہ مہربان علی، امیدوار برائے کسان کونسل وی سی پھلکوٹ۔ انشاءاللہ تعالی کل ان تینوں ناموں کی، تینوں مہمانوں کی میں نے آن ایئر سب کے سامنے آن ایئر ان کا بتا دیا، اور کل یہ کسی بھی وجہ سے اگر نہیں آ سکتے یا اپنی سولڈ ریزن دیں گے، یا پھر وہی ہے کہ جو میرے ساتھ کمٹمنٹ کر کے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے پروگرام نہیں کر سکتا، وہ آپ لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ اور ہم بھی اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف میرا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری عوام ہے، جو ہم برادری ازم میں اس وقت تک دھنسے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہو گیا ہے جو ناقابل تلافی ہے، ہم بہت زیادہ بہت فاسٹ بھی چلے تو ہمیں 10 سے 15 سال باقی علاقوں کے ساتھ برابری جو ہمارے گرد و نواح میں، ابھی آپ یہ دیکھیں گے برن گلی ٹاپ تک بلیک ٹاپ روڈ جا رہا ہے، اور ہمارے پاس ابھی دومیل جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور آگے کے روڈز بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ تو تعمیر و ترقی کی بات ہے۔ دوسری، اخلاقی طور پہ ہم لوگ ان جو باقی ہماری سائڈوں پہ جو لوگ آباد ہیں ان سے پیچھے اس وجہ سے رہ گئے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام کوئی نہیں ہے۔ ہم بالکل ہر چیز کو لائٹ لیتے ہیں، غیر سنجیدگی کا ہر مقام پہ ہم مظاہرہ کرتے ہیں، خواہ وہ الیکشنز کی بات ہو، خواہ وہ کسی بھی برادری میں کسی نظام کو بدلنے کی بات ہو۔ ابھی تک ہم بہت ساری فرسودہ رسومات کو ان کو کرنے کے لیے، فرسودہ رسومات کے ساتھ چلنے کے لیے ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہماری اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے۔ ہم اخلاقی طور پہ بہت زیادہ پستی میں چلے گئے ہیں، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ حافظ صاحب، آپ کے کوئی آخر میں پیغام دینا چاہتے ہو؟ جی ملک صاحب، میرے ایک بھائی نے کمنٹ میں پوچھا کہ ایسا کینڈیڈیٹ تو ہمیں نہیں ملتا۔ جی جی، تو میں عارف اس صاحب نے بھائی پوچھا لو۔ جی میں عارف بھائی کو یہ میں عرض کر رہا ہوں ان سے کہ اگر ایسا نہیں ملتا تو اس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی دیکھ لیں۔ موجودہ دور میں دیکھ لیں کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، قول و قرار میں سچا ہو، وعدے کی پاسداری کرتا ہو، اور اس کا جو کردار ہے وہ صحیح ہو، اخلاقی طور پر اچھا ہو۔ یہ خوبیاں تو آج کل بھی ہیں لوگوں میں۔ اس کا کریکٹر دیکھ لیں، اس کا کردار دیکھ لیں، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ دیکھ لیں، اس کے قول و قرار کو دیکھ کر اپنے ضمیر کی آواز کو آپ اس تک پہنچائیں کہ میرا ضمیر مانتا ہے کہ میں آپ کو ووٹ دوں۔ یہ آپ کی ضمیر انشاءاللہ بتائے گی۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے اپنی ضمیر سے پوچھنا کہ ان میں کون اہل ہے اور کون نااہل ہے۔ یہ آپ کو خود اپنی ضمیر بتائے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حافظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا قیمتی ٹائم آج بھی ہم نے لیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لے کے ساتھ چلیں گے اور آپ سے شرعی حوالے سے پوچھتے رہیں گے۔ اور میری تو یہی خواہش ہے، آن ایئر کہہ رہا ہوں، ساری میرا علاقہ مجھے ابھی سن رہا ہے کہ خدا را اس سسٹم کو چینج کریں، ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک، بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کی محبتوں کا، آپ کے ٹائم کا، ہم آپ کے احسان مند اور مشکور رہیں گے جی۔ بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ نوازش۔ بہت شکریہ۔ آخر میں جی ہمارے کچھ ویورز ہیں، ان کے نام لیتا چلوں کہ اختر نواز اوان صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم۔ ملک مجتبیٰ صاحب، تنویر ملک صاحب اوپری کوٹلی سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ لیاقت زمان، ملک سجاد، ایم اوان اور ابرار احمد، اس کے بعد فیضان ملک، اس کے بعد صداقت علی صاحب، محمد مراد صاحب دیکھ رہے ہیں جی ہمیں علی پور سے، ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی۔ فاروق گلزار صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ مہتاب احمد، ایم علی، نوید عباسی اوان جی صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد شفقت اوان صاحب کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ ذوالفقار اوان دیکھ رہے ہیں جی، ذوالفقار قاری کوٹلی سے جی، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں جی۔ امجد خان صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ سنی خان، سعید احمد پاری کوٹلی سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہم شہباز صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم۔ لیاقت زمان، اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں جی شوکت علی، شوکت صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔
راشد اوان صاحب ہمیں ایبٹوباد سے دیکھ رہے ہیں جی، ٹریفک دفتر سے، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں جی۔ اخلاق شیف صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ملک سلیم اوان میرے چاچو دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ظفر اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں، دبئی ہے یا اسلام آباد، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ تنویر اوان صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں، چیف آرگنائزر توصیف الاوان کے، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ عبدالرشید صاحب دیکھ رہے ہیں دبئی سے، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد محمد آصف صاحب دیکھ رہے ہیں دیرہ سے جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ محمد وہاب صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد ملک مجتبیٰ صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اور ایم وسیم، پرویز اوان، ملک عابد، ذوالفقار اوان خان صاحب وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم۔ خالد اوان ہزاروی لاہور سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ ملک شوکت اوان صاحب دیکھ رہے ہیں جی، اسلامی یونیورسٹی سے، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ علی اوان صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اور انہوں نے حافظ صاحب کی جو منشیات کی بات ہے اس کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کر کے ختم کرے، اور نوجوانوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اسد اوان جنرل باڑی سے دیکھ رہے ہیں، ملک سجاد صاحب دیکھ رہے ہیں، محمد فرمان صاحب دیکھ رہے ہیں جی راولپنڈی سے، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب لاہور سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ذیشان ملک، جمیل احمد، شکیل اوان صاحب دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ محمد شہباز صاحب، نعمان نومی صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ محمد زفران صاحب، ملک چنزیب صاحب، امجد ملک صاحب پھلکوٹ سے دیکھ رہے ہیں، امجد عزیز، ان کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ کیسر ملک صاحب ایبٹوباد سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور نوید عواسی صاحب تریڑی سے دیکھ رہے ہیں جی، ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل کے جو بھی مہمان ہیں ان کا آنے اور ابھی میں نے اعلان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ اپنی آواز اپنے ووٹرز تک، اپنے علاقے تک پہنچانے کے لیے کل انشاءاللہ تعالی کسی بھی صورت میں جس حساب میں بھی ہوئے انشاءاللہ تعالی آنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں میرا یہ پیغام ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہماری نسل بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ہم لوگ تعلیم میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور ہم کھیل کود دوسری تیسری چیزوں کو، تعمیر و ترقی کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن اخلاقی جتنی بھی اقدار ہیں ان کو ہم پریفر نہیں کر رہے۔ اور سب سے جو بیسک چیز کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ یہی آپ کی اخلاقی اقدار ہے، اور اس میں تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تعلیم انسان کا زیور ہے، اور جب تک انسان تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، بشعور نہیں ہوگا، تو وہ کسی بھی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ جن کا میں نے اعلان کر دیا ہے۔ اللہ نے کے بعد